नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो देखें, हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि इसमें ख़ास तौर से और बार बार कुरान में यही कहा गया कि जिसने दुनिया को ज़्यादा तरजीह दी, दुनिया के पीछे चले, दुनिया को ज़्यादा तरजीह दी, तो ऐसे लोग जो हैं या आखिरत को तरजीह नहीं दी, ऐसे लोग जो है शैतान उनको ये सुझाता है, शैतान उनके दिल में ये बात डालता है कि दुनिया को तरजीह दो, दुनिया की बातें आगे रखता है, दुनिया को खूबसूरत बनाकर दिखाता है। लेकिन जो आखिरत को तरजीह देते हैं और आखिरत को सामने रखते हैं, उनकी दुनिया भी अच्छी होती है और आखिरत भी अच्छी होती है। लेकिन जो सिर्फ दुनिया को ही सामने रखते हैं, दुनिया तो मिल जाती है लेकिन आखिरत में कुछ नहीं मिलता। फिर देखें सूरतुन नहल आयत नंबर 108। उलाइका, यही लोग हैं। कौन से लोग? पीछे किसकी बात गुजर चुकी? जिन्होंने इम्पोर्टेंस दी, किसको इम्पोर्टेंस दी? दुनिया को, आखिरत को वो भूल गए। ठीक है, ऐसे लोगों की बात हो रही है कि वही लोग हैं अल्लज़ीना, वो जो, यही लोग हैं जो तबआ, मोहर लगा दी, तबआ यतबउ, मोहर लगा दी। मोहर लगाना क्या होता है? सील कर देना। अल्लाहु, अल्लाह ने, अला, ऊपर, कुलूबिहिम, उनके दिलों के, कल्ब की जमा क्या है? कुलूब, उनके दिलों पर, वसमइहिम, और उनके कानों पर। समअ, ये होती है सुनने की पावर, समात, जैसे समात कहते हैं सुनने की पावर को, तो उनके कानों पर। और सुनने की पावर कहाँ से होती है? कान। सुना कहाँ से जाता है? कान से, इसलिए क्या कहा जाता है इसको? कानों पर। व अबसारिहिम, और उनकी आंखों पर। अबसार कहते हैं देखने की पावर को, वरना आंखों को क्या कहते हैं? ऐन। और अबसार देखने की पावर, तो देखा कहाँ से जाता है? आंखों से, इसलिए क्या कहा गया? उनके आंखों पर। व उलाइका, और यही लोग हैं, हुम, वो सब, गाफिलून, गाफिल हैं। अब देखें यहाँ पर इशारा आ रहा है, उलाइका, वो सब, और हुम भी आ गया, हुम भी आ गया, तो वो सब, तो यानी दोनों, दो तरीके से इसको कहते हैं हसर का मफहूम। अरेबिक में, अरेबिक ग्रामर में इसको कहा जाता है हसर का मफहूम, यानी बहुत ज्यादा फोर्स डाला गया इस बात में कि जब इस तरह आता है दो दो इशारे के तौर पर, उलाई का भी आ गया, हुम भी आ गया, तो इसका मतलब वही है गाफिल, यानी उनको खास तौर से पॉइंट आउट करके किया गया है कि वही लोग गाफिल हैं। यानी जो लोग अल्लाह, अब जो लोग दुनिया को तरजीह देते हैं, दुनिया को इम्पोर्टेंस देते हैं, सिर्फ दुनिया में ही लगे रहते हैं, आखिरत को भूल जाते हैं, अब ये काम, अब वो काम, जरा टाइम अल्लाह ताला के लिए नहीं निकालते, पूरे दिन में थोड़ा वक्त अल्लाह ताला के लिए नहीं होता, गौर और फिक्र के लिए नहीं होता, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने कहा है यहाँ पर कि अल्लाह ताला उनके दिलों को बंद कर देते हैं, मोहर लगा देते हैं। फिर आप उनको कितना भी समझा लें, बहाने बनाएंगे तरह तरह के, आज टाइम नहीं था, आज मुझे बच्चों को देखना था, आज दुनिया का काम, ये काम, वो काम, क्योंकि दुनिया को तरजीह दे दी। इससे पहले वाली आयत में अल्लाह ताला ने कहा ना, उन्होंने किसको तरजीह दी? दुनिया को, बच्चों को, इन सब को, लेकिन अल्लाह के लिए पूरे दिन में वक्त नहीं निकाला और अपनी आखिरत को जाया कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के दिल अल्लाह ताला बंद कर देता है, फिर उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आता, कितना भी उन्हें समझा लिया जाए, कितनी भी बातें उनको बता ली जाए, वो एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकालते हैं, हाँ हाँ कर लेंगे कर लेंगे, अब वक्त आ जाएगा, अब वक्त आ जाएगा। और जो अल्लाह ताला ने अहकाम बता दिए कुरान के अंदर, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बता दी कि तुम्हें ये करना है और ये नहीं करना, तो वो भी सब ताक पे रख देते हैं। तो दुनिया का मतलब ये होता है कि भूल जाना अल्लाह ताला को, बस जो करना है करो, खूब पार्टियां उड़ाओ, खूब नाइट स्टे करें और खूब गाने सुने, खूब डांस करें, म्यूजिक सुने, और भूल जाते हैं कि नमाजें भी होती हैं, भूल जाते हैं कि हमें क्या, हमारी बाउंडेशंस, हमारी बाउंड्री क्या रखी है अल्लाह ताला ने, हमारी हदें क्या हैं, वो सब भुला देते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों के दिल फिर बंद हो जाते हैं और उनके कान और उनके आंखों पर भी क्या हो जाता है? मोहर लग जाती है। अल्लाह ताला कह रहे हैं ना कि मोहर लगा दी अल्लाह ने उनके दिलों पर। सबसे पहले तो दिल ही बंद हो जाते हैं। जब दिलों पर मोहर लग गई ना, फिर ना तो कान से कुछ सुनाई देता, ना आंखों से कुछ दिखाई देता। ऐसे लोग गाफिल हैं।
دل ہی بند کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے نہیں کرتے. جو لوگ زبردستی یعنی سننا ہی نہیں چاہتے بالکل, آپ دیکھیں نا کہ آپ بھی اگر کسی کو سمجھائیں گے وہ ایک کان سے سنے گا دوسرے سے نکالے گا, اور پھر بہت 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 سمجھاتے سمجھ میں نہیں آتا, تو پھر ہمارا اس وقت بیہیویئر ریئیکشن کیا ہوتا ہے, کتنا غصہ آتا ہے. تو سوچے ذرا, بار 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 سمجھایا جائے, نبی بھی بھیج رہے ہیں اللہ تعالیٰ, کتابیں بھی بھیج رہے ہیں, دائی بھی بھیج رہے ہیں, انبیاء بھی ہدایت کے سارے سامان بھیج رہے ہیں, سارے انتظامات اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ یہ سمجھ جائیں, اس کے بعد بھی اگر نہیں سمجھتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں سمجھ رہا مت سمجھ, اب تیرا دل ہی بند کر رہا ہوں, اب تجھے سمجھ ہی نہیں آئے گی کسی کی بات. تو ایسے لوگوں کے دل بند ہوتے ہیں, اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. بار بار قرآن میں ایسے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے ہدایت نہ دے. ٹھیک ہے, اور یہ دنیا ہی ہوتی ہے جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے, اور انسان اپنے آخرت کے فائدے کو بھول جاتا ہے. اور شیطان کا وار بھی کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے شیطان کا وار؟ جو شیطان اٹیک کرتا ہے کہ نیکی کے کام سے انسان کو پیچھے ہٹاتا ہے, اسے غافل کرتا ہے, پھر اسے دنیا کا کوئی کام جو ہے وہ سجھاتا ہے, پھر اس میں وہ اس کو رغبت دلاتا ہے, انٹرسٹ دلاتا ہے, پھر اس کو فائدے بتاتا ہے, پھر انسان اس میں اتنا پڑ جاتا ہے کہ دین سے سو دور نکل جاتا ہے. اس طرح انسان دنیا کو ہی اپنا مقصد بنا لیتا ہے, اور ایسے لوگوں کو پھر اللہ کی بات سنائی نہیں دیتی, یہ کلام الہی سن نہیں سکتے, یا یہ لوگ قرآن کی آیتوں پر غور کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے, یہ اس آیت میں بتایا گیا. پھر دیکھیں آیت نمبر 109, لا جرم, نہیں کوئی شک, لا جرم, نہیں کوئی حرج, نہیں کوئی ڈاؤٹ, جیم رو میم, انہم, بے شک وہ, فی الآخرتی, آخرت میں, ہم الخاسرون, وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. یہاں پر بھی حسر کا مفہوم, بے شک وہ آخرت میں وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. ہم بھی آ گیا نا, اور ہم دو بار آ گیا, ایک انا کے ساتھ اٹیچ اور ایک ڈیٹیچ آ گیا. تو بے شک وہ آخرت میں وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. خسارہ کس کو کہتے ہیں؟ نقصان کو, بے حد نقصان کو خسارہ کہا جاتا ہے. ایسے لوگ آخرت میں بہت نقصان اٹھانے والے ہیں, آخرت میں بھول جائیں گے, اور اس وقت جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے کیفیت یہ ہوگی, حالت یہ ہوگی دلوں کی کہ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ بس ایک موقع دے دیجئے, اللہ بس ایک موقع دے دیجئے. خیر موقع تو ملنے والا ہے نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہیں گے جو زندگی تھی بس وہ ایک ہی زندگی تھی, اور تم نے اس سے فائدہ اٹھا لیا, اب دوسرا موقع تمہیں ملنے والا نہیں. پھر آیت نمبر 110, ثم, پھر, انا, بے شک, ربک, آپ کا رب, للذین, ان لوگوں کے لیے جو, جنہوں نے, ہاجرو, ہجرت کی, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی, ہاجرا یہاجرو, ہاجرو, جنہوں نے ہجرت کی, من بعدی, بعد اس کے جو, من مطلب سے, بعدی بعد, بعد اس کے جو, فتینو, وہ آزمائے گئے, وہ آزمائش میں ڈالے گئے, فا, تا, نون, اس کے روٹ لیٹرز ہیں فتن, یعنی فتنا یفتنو افتن, فتنا یفتنو افتن, یہ ماضی مجہول ہے, تو یہ کیا ہو گیا؟ فتینو ہو گیا. میں نے بتایا نا مجہول کا ٹاپک آپ پڑھ چکے, کہ جب ماضی پہ کے فرسٹ لیٹر پہ شروع پہ اگر پیش آ جائے تو بالکل سمجھ جائیں کہ یہ مجہول ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے معنی جو ہیں سیدھے نہیں ہوں گے, کیے گئے اس طرح ہوں گے, آزمائش میں ڈالے گئے. ثم, پھر, جاہدو, ان سب نے جہاد کیا, جاہدا یجاہدو, جاہد, وصبرو, اور ان سب نے صبر کیا, صبرا یصبرو, اسبر, اور ان سب نے صبر کیا, صبرو, فعل ماضی, صاد, با, را, اس کے روٹ لیٹرز ہیں. ان ربکا, بے شک آپ کا رب, ربا کا, بے شک آپ کا رب, من بعدہا, اس کے بعد, لغفور الرحیم, بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے, غفور الرحیم. ٹھیک ہے, یعنی اب یہاں پر کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ جن لوگوں نے ہجرت کی, یعنی قربانیاں کی. ہجرت کیا ہوتا ہے؟ ہجرت صرف ایک جگہ کو چھوڑنا نہیں ہوتا,
ہجرت کوئی بھی چیز اللہ کے لیے چھوڑی جائے، اللہ کے راستے کے لیے چھوڑی جائے، وہ ہجرت کہلاتی ہے. جیسے اگر ہم کوئی اپنا ایم ہے اللہ کے خاطر ہم نے چھوڑ دیا، کوئی اپنی خواہشات چھوڑ دی، اور ہم نے جو ہے ملک چھوڑ دیا، جگہ چھوڑ دی جہاں پر ہمیں ستایا جا رہا ہو، پریشان کیا جا رہا ہو، یا اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی خواہشات سے لڑے، اپنے خواہشات چھوڑ دی، وہ سب اس میں آتا ہے. ٹھیک ہے، ہر طریقے سے ہجرت کی جاتی ہے. اور پھر یہ مکہ کے ان مسلمانوں کی بات ہے جو کمزور تھے. ٹھیک ہے، جو مسلمان مکہ میں کمزور تھے، ان کو ستایا جاتا تھا، ان کو پریشان کیا جاتا تھا، صرف کس لیے؟ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کو ظلم ان پر کیا جا رہا تھا طرح طرح سے. یعنی اگر آپ ہسٹری میں جا کر دیکھیں گے ان کے ظلم تو انہوں نے حد کر رکھی تھی صحاباؤں کے ساتھ بھی، کہ مسلمانوں کو چٹائی میں لپیٹ لپیٹ کر وہ دھواں دے کر اور پورے مکہ کی گلیوں میں گھمایا کرتے تھے، اور طرح طرح سے ان کے اوپر الگ الگ طریقے سے ظلم کرتے تھے. چاہے ماں باپ بھی ہیں، اگر ان کی سگی اولاد بھی ہے، اگر وہ بھی اسلام لے آئی تو ان کو بھی انہوں نے گھروں سے نکال دیا، صرف کپڑے تک چھین لیے ان سے. یعنی بہت ان کے اوپر ظلم کیا گیا. بالآخر اینڈ میں جا کر کئی سالوں بعد انہیں ہجرت کا حکم دیا گیا. تو اور پھر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اپنے مال کو چھوڑ دیا، اپنی پراپرٹی کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ کر حبشہ یا مدینہ چلے گئے. پہلے حبشہ پھر بعد میں مدینہ چلے گئے. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر کچھ دن بعد جنگ کا حکم آیا. پھر وہ جنگ میں گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں بھرپور حصہ لیا. پھر جیسے کہ جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، ہے نا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور اس پر جو انہیں تکلیفیں پہنچی اس پر انہوں نے صبر کیا، برداشت کیا، کیونکہ ہجرت کرنا آسان کام نہیں ہے. پراپرٹی چھوڑنا، اپنا گھر چھوڑنا، سب چھوڑنا، قریبی رشتہ دار چھوڑنا، دوست وغیرہ چھوڑنا، بہت کچھ چھوڑنا ہوتا ہے اللہ کی خاطر. پھر جو اس پر پھر آزمائش، یعنی جو تکلیفیں آتی ہیں، پھر اس پر صبر کرنا. پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں. جو قربانیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بے حساب ان کو جنت ان کے لیے. اور جنت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، اس کے لیے قربانی تو دینی پڑے گی. اور اتنی اگر پوری زندگی بھی انسان قربانی دے ہر لمحہ، پھر بھی جنت اس سے بہت بڑی چیز ہے. بس جنت اللہ کی رحمت سے مل سکتی ہے. تو اللہ کو راضی کریں، اتنے کام کریں اللہ تعالیٰ کی خاطر، اپنی خواہشاتوں کو بھی. اچھا، جس کو اپنی خواہشات پر یعنی اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہونا، حدیث میں اس کا سب سے اچھا طریقہ بتایا تہجد، کہ وہ تہجد میں اٹھنا شروع کر دے، کیونکہ اس میں نفس جو ہے نا بہت اچھی طرح چور چور ہوتا ہے، بہت اچھی طرح اس کی جو ہے کہنا چاہیے بہت زبردست کنٹرول ہو جاتا ہے. تو جس کو اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا ہو، جیسے کہ اور سب سے زیادہ اچھا طریقہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو منانے کا بھی، اور دعائیں قبول کرنے کا. دعائیں قبول، کیونکہ تہجد کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ کوئی ہے مانگنے والا سائل کہ جس کو میں دوں. اور اللہ تعالیٰ مسلسل پکارتے رہتے ہیں جب تک کہ فجر نہیں ہو جاتی. اور بہت اچھا ہوتا ہے، اور بہت شیطان اس وقت لگا ہوا ہوتا ہے کہ نہ اٹھے نہ اٹھے. اور اتنی اچھی نیند ہوتی ہے اس وقت، سب سے زیادہ اچھی نیند ہوتی ہے، کہنا چاہیے کہ نفس کی ایسی کی تیسی ہو جاتی، بینڈ بج جاتی ہے اس وقت. اگر کسی کو کنٹرول کرنا ہو تو اس وقت اٹھیں. پھر صبر آتا ہے، اس سے بہت کچھ آتا ہے. ہمیں صبر آتا ہے، شکر آتا ہے، خواہشات پر کنٹرول کرنا آتا ہے، بہت کچھ انسان پھر سیکھ جاتا ہے. اور سب سے اچھا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا؟ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. کس کی بات ہو رہی تھی یہاں پر؟ یہ وہ ان لوگوں کی، مکہ کے مسلمانوں کی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر بہت زیادہ قربانیاں کی. پھر آیت نمبر 111، یوم، جس دن تأتی آئے گا، عطا یاتی سے آئے گا، کلو نفس، ہر نفس، ہر شخص، تجادلو، وہ جھگڑے گا، جادلا یجادلو، تجادل، وہ جھگڑے گا، ان نفسہا، اپنی نفس کے بارے میں، اس کی نفس کے بارے میں، نفسہا،
वतुवफ़ा और पूरा पूरा दिया जाएगा. तुवफ़ा ये भी क्या है, मजहूल है, पूरा पूरा दिया जाएगा. वाओ फा या इसके रूट लेटर्स हैं, मुजारे मजहूल, पूरा पूरा दिया जाएगा. कुल्लू नफ्सिन हर नफ्स को, कुल्लू हर नफ्सिन नफ्स को, माँ जो अमीलत उसने अमल किया. अमीला या अमलू से बनाए, अमीलत ताकि ऊपर जज़म आ गया, फेल माजी फीमेल का सीगा, जो उसने अमल किया. वहुम और वो, ला युज़लमून नहीं जुल्म किए जाएंगे. ज़लमा यज़लिमू युज़लमून मुजारे मजहूल है. मुजारे मजहूल में हम क्या देखते हैं, पहले वाले पे पेश और आखिरी से पहले वाला यानी सेकंड लास्ट जो होता है उसके ऊपर जबर. पेश और जबर का कॉम्बिनेशन क्या बताता है कि ये मुजारे मजहूल है. और यहाँ पर क्या होता है, ज़लमा यज़लिमू, तो लाम है, लाम पे जबर है, ठीक है. वो नहीं वो जुल्म, और वो सब नहीं जुल्म किए जाएंगे. अब यहाँ पर बता रहे हैं अल्लाह ताला, अब आती है क़यामत की बात, क्योंकि पहले दुनिया की बात बताई कि दुनिया को जिन्होंने तरजीह दी उनके लिए क्या है, और फिर जिन्होंने अल्लाह ताला के खातिर सब्र किया, सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ख्वाहिशात को आगे रखा, सिर्फ अल्लाह के लिए जिए, अल्लाह के लिए मरे, अल्लाह के लिए सारे काम किए, ठीक है. फिर ऐसे लोगों की ये अल्लाह ताला गफूर रहीम है. और फिर जिस दिन क़यामत आएगी, हर नफ्स को उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, जो भी उसने अमल किया होगा. राई के दाने के बराबर भी अगर कोई अमल किया होगा उसका बदला दिया जाएगा, और अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करेंगे. यानी जिस दिन हर इंसान अपने बारे में झगड़ा ही करता आएगा, हर शख्स अपना दिफा करता होगा, यानी अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा कि मैंने ये गलती नहीं की, या ये कि मैंने ये गलती क्यों की, या मुझे किसने बहकाया. हर कोई अपनी तरफ से हुज्जते बहाने पेश करेगा, अपने अंदर इतना मशगूल होगा कि सब कुछ भूल जाएगा. सिर्फ उस दिन मैं होगी, मैं. जैसे दुनिया में भी आज इंसान मैं होती है ना, बस मुझे और मेरे घर वाले, मेरे बच्चे, बाकी सबको भूल जाते हैं. आखिरत में भी वो यही काम करेंगे, ठीक है. तो उस दिन अपना भाई नजर आएगा, ना बाप नजर आएगा, ना बेटा नजर आएगा, ना बीवी नजर आएगी, ना बेटी नजर आएगी, ना करीबी दोस्त नजर आएंगे. सब एक दूसरे से भागेंगे. माँ बेटे से भागेगी, शौहर बीवी से भागेगा, बीवी शौहर से भागेगी, यानी जितना भी करीब रिश्ता आप सोच सकते हैं ना, वो सब एक दूसरे से दूर भागेंगे. सिर्फ अपनी ही फिक्र होगी, दूसरे की किसी को परवाह नहीं होगी. जैसे कि सूरह अबसा में आता है, लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युगनीह, कि उनमें से हर एक को उस दिन एक ऐसा मशगला होगा जो उसे मशगूल रखने के लिए काफी होगा. यानी अपने बारे में कोई कह रहा होगा पता नहीं मुझे मैं क्यों बहका, कोई कह रहा होगा उसने मुझे बहकाया, कोई बहाने बनाएगा, बस यही काम होगा. तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, किसी पे लेकिन जुल्म नहीं किया जाएगा, पूरा पूरा बदला दिया जाएगा. ऐसा नहीं होगा कि कोई छूट जाए अल्लाह ताला की नजरों से. जमीन भी आपको पता है ना, जमीन बिल्कुल प्लेन हो जाएगी, बिल्कुल मैदे की रोटी की तरह हो जाएगी. एक एक चीज, एक एक कोई छुपने की जगह नहीं होगी, और अल्लाह ताला से तो वैसे भी कोई नहीं छुप सकता. और हर किसी के बारे में पूछा जाएगा, और हर किसी को अल्लाह ताला के सामने जाके खड़ा होना है. और फिर सारे रजिस्टर खुल जाएंगे हमारे, है ना, जो भी हमारा रजिस्टर है, नाम है हमारे. फिर उस दिन फिर और पछतावा होगा कि क्यों किया मैंने, क्यों टाइम वेस्ट किया, क्यों मैंने बात नहीं मानी, क्यों अल्लाह ताला की बातें नहीं सुनी, क्यों दाइयों की बातें नहीं सुनी, क्यों नबियों की बातें नहीं मानी, बस क्यों रह जाएगा और कुछ नहीं. आयत 112, व दरबा और बयान की, दरबा यदरिबू और बयान की दरबा. अब देखें आगे मसल का लफ्ज आ रहा है, मिसाल. जब मिसाल आ जाए तो दरबा का मतलब फिर मारना नहीं होता, फिर क्या हो जाता है, बयान करना हो जाता है, ठीक है. और इसी तरह दरबा के बाद अगर अर्द आ जाए, जमीन आ जाए, तो उसका मतलब चलना हो जाता है. अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, बयान. और बयान की, अल्लाह ने, मसलन मिसाल, करियतन एक बस्ती की, कानत वो थी, आमिनतन अमन वाली यानी सुकून से थी वो, अमन वाली. मुतमइन्नतन मुतमईन यानी सेटिस्फाई, मुतमईन मतलब उनके पास मुतमईन थी तो इसका मतलब सब कुछ था, माल औलाद, खाने पीने की चीजें, घर बार, कारोबार, डेवलप कौम होगी. वो थी अमन वाली, मुतमईन. या अतीहा आता था उसके पास, अता याती का मतलब होता है आना, आता था हा उसके पास,
ہا کس کی طرف ہے یہ اشارہ؟ ہا الف کے ساتھ جو ہے دو چشمی ہا جسے کہتے ہیں الف کے ساتھ، یہ فیمیل کا ہوتا ہے ہا، جیسے ہو ہوتا ہے نا رب ہو اس کا رب میل کا، اسی طرح یاتی ہا یہ والا آتا ہے تو فیمیل کی طرف. اور قریہ بستی، بستی جو ہے وہ فیمیل ہوتی ہے، کنسیڈر کی جاتی ہے عربی میں، اس لیے آیا تھا اس کے پاس رزقھا اس کا رزق رغدن جی بھر کے، آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق رغدن با فراغت یعنی جی بھر کے، خوب رزق آتا تھا، من کلی مکان ہر جگہ سے، من مطلب سے کلی ہر مکان جگہ ہر جگہ سے، وکفرت تو اس نے ناشکری کی، کفر کفر کے میننگ ناشکری میں بھی آتے ہیں نا کفر، تو یہاں پر کیا ہے کفرت، کفر یکفرو، کفرت اس نے ناشکری کی، بی انعم اللہ اللہ کی نعمتوں کی. اب یہاں پر دیکھیں انعم ہے، نعمت جو ہے یہ پلورل ہے، ٹھیک ہے، نعمت انعم یعنی بہت زیادہ، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا اللہ کی نعمت تو جمع کا لفظ آیا، بہت ساری نعمت، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمت دی ہے کہ انسان کاؤنٹ نہیں کر سکتا، اس لیے یہ والا لفظ ہے انعم، انعم اللہ اللہ کی نعمتوں کی. ایک ہوتا ہے نام ہے نا، ایک ہوتا ہے انعم جمع، تو اللہ کی نعمتوں کی. فَأَذَاقَهَا فا مطلب تو ازاقا چکھایا، ہا اسے، ازاقا یذیقو کہتے ہیں چکھانے کو، اس نے چکھایا، یعنی سو اللہ میڈ اٹ ٹیسٹ، اس نے چکھایا، زال قاف واو ذوق اس کے روٹ لیٹرز ہیں، ازاقا یذیقو ازق، دیکھیں جب آتا ہے نا ذاقا یا ذاقو تو اس کا مطلب ہوتا ہے چکھنا، کہ ہر کسی کو چکھنا ہے، لیکن جب آ جائے گا ازاقا یذیقو تو اس کا مطلب ہوتا ہے چکھانا، کہ اس نے چکھایا اسے، کس نے؟ اللہ، اللہ نے. لباس، لباس الجوع بھوک کا، والخوفی اور خوف کا، بما اس وجہ سے جو کانو تھے وہ، یسنعون کیا کرتے، صاد نون عین صنع، صنع یسنعو اسنع تھے وہ کیا کرتے، صنع کہتے ہیں کوئی کاریگری کرنا، کچھ بھی کرنا، کوئی بھی چیز بنانا اس کے لیے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال پیش کرتے ہیں کہ ان کے پاس سب کچھ تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کچھ دیا، عزت دی، شہرت دی، مطلب مال دیا، سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے، کھانے پینے کی چیزوں میں کوئی بھی کمی نہیں تھی، اور بلکہ ضرورت سے زیادہ ان کے پاس چیزیں پہنچائی تھی. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، نبیوں کو جھٹلا دیا، تو پھر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ نعمتیں چھین لی اور ان کو قحط اور خوف میں مبتلا کر دیا، مال اور دولت چھین کر قحط اور بھوک میں مبتلا کر دیا، امن اور سکون چھین کر دشمنوں کا خوف مسلط کر دیا. ٹھیک ہے، یعنی قحط ڈاٹ یعنی سوکھا پڑ گیا، دشمنوں کا خوف آ گیا، سکون بھی چلا گیا، تو ان کے پاس سے سب کچھ جاتا رہا. دیکھیں اس میں دو رائے ملتی ہیں، کچھ مفسرین کہتے ہیں یہ مکہ والوں کی طرف اشارہ ہے، اہل مکہ کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے، یہ اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا دی تھی، جیسے کہ بخاری میں آتا ہے اور مسلم شریف میں آتا ہے، بخاری کی حدیث 4821 اور مسلم کی 2154، اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی تھی کہ اللہ اے اللہ مدر یعنی قبیلے کا نام، اس پر اپنی سخت گرفت کر اور ان پر اس طرح قحط بھیج دے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے مکہ سے امن اور خوف اور خوشحالی اور بھوک چھین لیا، یہاں تک کہ ان کا حال یہ ہو گیا کہ پیڑ کے پتے کھا کر انہیں کچھ دن گزارا کرنا پڑا. پھر کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس یہاں اشارہ کچھ ایک بستی کی طرف ہے جس کے بارے میں نہیں بتایا گیا، یعنی ایک مثال کے طور پر یہ بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایسا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے آزمائش سب کو دی ہے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کس قدر قحط آیا تھا، پھر کس طرح یوسف علیہ السلام نے مینیج کیا، مینیجریل ورک یوسف علیہ السلام نے سنبھالا، سارا فائنینشیل سنبھالا ورک انہوں نے. تو اس طرح یا کچھ کہتے ہیں کہ یہ مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ ان سے ساری نعمتوں کو چھین لیا گیا، ان کو آزمایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر بعد میں پھر وہ ٹھیک ہو گئے جب دعا کری ان کے لیے پھر سے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر بتا رہے ہیں کہ
اگر کوئی ناشکری کرتا ہے، تو یہاں پر سیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ناشکری کرتا ہے نعمتوں کی، اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نعمت ہمارے پاس رہے، برقرار رہے، وہ نعمت ہمارے پاس نہ، ہم سے نہ جائے، تو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو خوب دیں۔ آپ دیکھتے نا کہ صحابہ کرام، حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان غنی کس قدر اللہ تعالیٰ کے راہ میں دیتے تھے، لیکن پھر بھی اتنا آتا تھا ان کے پاس، اتنی برکت بھی تھی۔ عثمان غنی تو اتنا، مطلب ان کا نام ہی غنی پڑ گیا، ان کا لقب ہی غنی پڑ گیا، اتنا زیادہ لوگوں کے لیے وہ دیا کرتے تھے، بیواؤں کو پالا کرتے تھے، یتیموں کی پرورش کیا کرتے تھے، غلام آزاد کیا کرتے تھے، خوب اللہ تعالیٰ کے کام کرتے تھے اور خوب خرچ کرتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اتنی برکت دیتا ہے۔ تو جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو، اور وہ پھر اس کی اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کرتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور دیتے ہیں، لیکن جو ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے چھین لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور در حقیقت، جاءہم، آیا ان کے پاس، جاء یجیء سے آیا ان کے پاس، رسول، ایک رسول، منہم، ان میں سے، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلایا اسے، کذبا یکذبو، کذبو، ان سب نے جھٹلایا، ہو اسے، فَأَخَذَ، تو پکڑ لیا۔ تو یہاں پر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار بنے، ناشکری نہ کریں، ناشکری کریں گے تو وہ نعمت چھن جائے گی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا انہوں نے ناشکری کی، رسولوں کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے نعمتیں چھین لی۔ آیت نمبر 113، وَلَقَدْ، اور در حقیقت، جاءہم، آیا ان کے پاس، جاء یجیء سے، جاءہم، آیا ان کے پاس، رسول، ایک رسول، منہم، ان میں سے، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلا دیا، تو پکڑ لیا، فَأَخَذَهُمْ، تو پکڑ لیا انہیں، اخذا یأخذ، عذاب، عذاب نے، وہم، اور وہ، ظالمون، ظالم تھے۔ یعنی اب ان کے پاس ایک رسول آیا، رسول کو انہوں نے جھٹلا دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے یا ان کے اپنے نبی آئے تو انہوں نے ان کو اگنور کر دیا، جھٹلا دیا، بلکہ اور پریشان اور ستانا شروع کر دیا۔ تو اس وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر دیا، اس وجہ سے ان کو دنیا میں بھی عذاب ملا۔ جب ایسا کوئی قوم کرتی ہے تو دنیا میں بھی ان کو عذاب ملتے ہیں، اور آخرت کا عذاب تو خیر ہوتا ہی بڑا ہے۔ جیسے کہ آتا ہے نا، جب مسلمان بھی پھر جائیں اور وہ مسلمانوں کی طرح بیہیو نہ کریں، مسلمانوں کی طرح رہنا بند کر دیں، بھول جائیں رسولوں کی، اللہ تعالیٰ کی تعلیم کو، رسولوں کی ٹیچنگز کو، انہوں نے کیا سکھایا، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ظالم بادشاہ مقرر ہو جاتے ہیں ان کے اوپر، مسلط کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بادشاہوں کو برا مت کہو، ظالم مت کہو، بلکہ اپنے آپ کو کہو، کیونکہ تم جیسے ہوں گے ویسا ہی تمہارے اوپر بادشاہ مسلط کیا جائے گا۔ تو یہ سزا ہوتی ہے، عذاب ہوتا ہے یہ، تو وہی، اور پھر اس کے بعد پھر ظلم بڑھنے لگتے ہیں، اور پھر آخرت میں بھی اسی طرح کوئی بھی اگر ظلم کرے، کوئی سی بھی قوم کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں پکڑ لیتے ہیں، اور وہ ظالم تھے۔ پھر آیت نمبر 114، فَكُلُوا، تو کھاؤ، مما، اس میں سے، جو، رزقکم، رزق دیا تمہیں، رزقا، اس نے رزق دیا، کم، تمہیں، اللہ نے رزق دیا تمہیں، حلالن، حلال، طیبن، پاکیزہ، وشکرو، اور شکر کرو، شکرا یشکرو، اشکرو، اور شکر کرو، نعمت اللہ کی نعمتوں کا، ان کنتم، اگر ہو تم، ایاہو، صرف اسی کی، تعبدون، عبادت کرتے۔ تو یہاں حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا کہہ رہے ہیں، کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تمہیں اللہ نے، حلال، طیب، اور شکر کرو اللہ کی نعمت کا، جو بھی اللہ تعالیٰ نعمت دیں اس کا شکر کرو، اگر ہو تم صرف اسی کی عبادت کرتے۔ سبحان اللہ، یہاں پر ایک بات اور پتہ چل رہی ہے کہ حلال کھانا بھی عبادت ہے۔ حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، جو حلال بھی، دیکھیں حلال کے ساتھ ہمیشہ طیب آتا ہے، کیونکہ حرام صرف چند چیزیں ہیں، اس کے علاوہ سب حلال ہوتی ہیں، لیکن حلال میں بھی کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے فائدے مند ہوتی ہیں کچھ، اور کچھ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ تو اس لیے کیا جاتا ہے، طیب آ جاتا ہے، پاکیزہ کھاؤ جو ہماری باڈی کو طاقت دے، ایسا نہ ہو کہ باڈی کو خرابی کر دے، جیسے جنک فوڈ ہے، کھائے جا رہے ہیں، روز ریگولر بیسس پر کھائے جا رہے ہیں، ہفتے میں ایک بار یا کھا رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ باڈی خراب ہوتی ہے۔ میدا ہے،
मैदा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं खाया करते थे क्योंकि वो बॉडी को बहुत नुकसान देता है। तो खाओ लेकिन तैयब खाओ, और वो तैयब खाना भी क्या है, इबादत है। और फिर क्या कहा, खाओ लेकिन क्या करो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। खाने के बाद भी क्या करना है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, अल्लाह की तमाम नेमतों का शुक्र अदा करना है। ठीक है, अगर हो तुम उसकी इबादत करते, अगर तुम चाहते हो उसकी इबादत करना, तो ये क्या है, ये इबादत है। खाना पीना भी क्या है, इबादत है। जिस्म का भी हक होता है, तो जिस्म को उसका हक दो। ऐसा नहीं कहा गया कि भूखे रहो और भूखे रह रहकर जिंदगी गुजारो। ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे सहाबा कराम होते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते थे। अच्छा खाना खाओ, पाकीज़ा खाना खाओ। खाना खाने के लिए मना नहीं किया, लेकिन उस खाने को वेस्ट मत करो, उस खाने को बर्बाद मत करो। और खा रहे हो तो अच्छा कुछ बना रहे हो तो दूसरों को भी खिलाओ, पड़ोसियों को भी दो या किसी को भी पहुंचा दो। तो ये क्या है, ये इसका बहुत बड़ा अजर है। फिर ये भी इबादत है। ठीक है, और फिर बच्चों को भी आदत डालें पाकीज़ा खाना खिलाने की, क्योंकि जब हम शुरू से बच्चों को जैसी आदत डाल देते हैं ना, वो वैसी ही आदत हो जाती है। जंक फूड की अगर आदत डाल दें तो जंक फूड की ही आदत हो जाती है। वेजिटेबल्स की भी आदत डालें, वेज नॉन वेज हर तरीके की आदत बच्चों को डालें, लेकिन और उनको बताएं कि देखें बॉडी के लिए ये हार्मफुल है और ये हार्मफुल नहीं है। और हमें जो है हार्मफुल नहीं खाना, हमें हेल्दी खाना खाना है, वो अल्लाह ताला का हुक्म है। ये कह के बताएं कि देखें ये सबसे पहले तो अल्लाह ताला का हुक्म है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने कहा, और ये एक इबादत है, इससे अल्लाह ताला खुश होंगे और हम भी सेहतमंद रहेंगे। इस तरह करके बच्चों को भी समझाएं ताकि उनकी आदत बनी रहे। फिर आयत नंबर 115 देखें। अब पहले अल्लाह ताला ने बता दिया कि पाकीज़ा खाओ, बस अब हराम बता दिया कि हराम क्या है, तुम्हें क्या नहीं खाना, बस उससे बचना है। और वो क्या है, इन्नमा बेशक, हर्रमा उसने हराम किया, हर्रमा युहर्रिमु उसने हराम किया, अलैकुम तुम पर, अला प्लस कुम, अलैकुम तुम पर, मई तथा मुर्दार, मई तथा कहते मुर्दार को, मुर्दा, वद्दमा और खून, वलहमा और गोश्त, लहम गोश्त, अल खिंजीरी खिंजीर का, पिग का, वमा और जो, उहिल्ला पुकारा जाए, उहिल्ला ये क्या है, ये माजी मजहूल है, उहिल्ला पुकारा जाए। इसमें इसके रूट लेटर्स हैं हा लाम लाम, अहल्ला युहिल्लू, अहिल्ला या अहलिल। ठीक है, तो मजहूल है ये, क्योंकि अलिफ पे पेश है, तो इससे पता चल जाता है कि ये मजहूल है। जो पुकारा जाए, क्योंकि ऐलान करके, पुकार कर ऐलान करके वो जो है गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा करते थे ना, कि ये मैं इस बुत के नाम पर ज़िबा कर रहा हूँ, इस तरह करके करते थे। तो जो पुकारा जाए ली गैरिल्लाही, ली मतलब लिए, गैर, गैर कहते हैं अलावा या सिवाय, अल्लाह ही अल्लाह के, अल्लाह के अलावा, अल्लाह के सिवाय, बिही उस पर, फमन तो जो, फमनित तुर्रा जो, तो जो मजबूर कर दिया गया हो, फोर्स्ड, दौद रॉ इसके रूट लेटर्स हैं, इद तर्रा यद तर्रू, इद तर्रा या इद तरिर। ठीक है, तो इद तर्रा यद तर्रू, तो यहाँ पर क्या है, उद तुर्रा, ये मजहूल है, मजबूर कर दिया जाए, गैर ना के बागिन सरकशी करने वाला हो, सरकशी यानी बागिन कहते हैं बगावत करने वाले को, जैसे बगावत, सरकशी, शरारत, डिसओबीडियंट, वला और ना ही आदिन हद से बढ़ने वाला हो, आइन वाव दाल इसके रूट लेटर्स है, आदा आदिन हद से बढ़ने वाला, हद से गुजरने वाला। फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह, गफूर रहीम बख्शने वाले, रहम करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया कि ये इन चीजों से बचना है। और वो कौन कौन सी चीजें हैं कि अल्लाह ताला ने तुम पर मुर्दार यानी कोई भी मुर्दा जानवर हो उसको हराम किया गया है। खुश्की का जानवर, यहाँ पर पानी के जानवर की बात नहीं हो रही, क्योंकि मछली अगर मुर्दार में मिलती है तो वो खा ली जाती है। तो कोई भी जानवर अगर मुर्दा है तो उसको नहीं खाया जाएगा। और खून
جیسے کہ اہل عرب پیتے تھے لکوڈ خون، تو خون وہ والا خون جو ہلکا پھلکا سا لگا رہتا ہے نا ادھر ادھر بوٹی وغیرہ پر، ہم دھو کے نکل جاتا ہے ذرا لگا رہتا ہے، اس خون کی بات نہیں ہو رہی، بہتے ہوئے خون کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور گوشت خنزیر کا، پگ کا گوشت، اور جو غیر اللہ کے لیے پکارا گیا ہو، یعنی اگر کسی کو اللہ کے علاوہ نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، کیونکہ ذبح کرنے کی بھی شرط ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے وہ ذبح کیا جائے، ٹھیک ہے، کسی کی بھی طرف سے کیا جائے، لیکن یعنی ہوتا ہے نا میں قربانی کر رہی ہوں یا میں اپنے بھائی کی طرف سے یا باپ کی طرف سے یا کسی کی بھی طرف سے کی جائے، لیکن نام اس پر کس کا لیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کے نام سے کی جائے، اور وہ نہ تو حد سے بڑھنے والا ہو نہ ہی بغاوت کرنے والا ہو. اگر کوئی مجبور کر دیا گیا مان لیں ہم ایسی جگہ پر پھنس گئے جہاں پر ہمیں حلال نہیں مل رہا اور ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا، ہر چیز ہم حرام ہے وہاں پر، یا پھر کچھ ہے ہی نہیں کھانے کو اور سامنے، یا مان لیں ایسی سچویشن بھی آ جاتی ہے نا، کہیں پھنس جاتے ہیں، پلین وغیرہ کریش ہو جاتے ہیں اور کچھ وہاں پر بچ جاتے ہیں اور بالکل جنگلی ایریا میں یا بالکل خالی ایریا میں پھنس گئے، یا کچھ بھی کیسی بھی کنڈیشن ہو جاتی ہے، تو اس وقت اگر سامنے مردار پڑا ہے اور کچھ مل ہی نہیں رہا اور میں اتنی بھوکی ہو گئی کہ اب اگر کھانا نہیں کھایا تو اب میں مر جاؤں گی، تو اس وقت صرف اپنی جان بچانے کے لیے جو مجبور کر دیا جائے، اپنی جان بچانے کے لیے ذرا سا کھا لے، صرف اتنا جس سے جان بچ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور الرحیم ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو بھی برا سمجھتے ہوئے، حرام سمجھتے ہوئے، برا سمجھتے ہوئے، کراہت کے ساتھ، اور بہت تھوڑا، اتنا کہ صرف جان بچ جائے، اتنا کھا لیا جائے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ولا، اور نہ، نہیں، تقولو، تم سب کہو، قالا یقولو سے، لما، اس کو جو، تصفو، بیان کرتی ہیں، تصفو بیان کرنے کے لیے آتا ہے یہ لفظ، واو صاد فا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، وصفا یصفو، بیان کرتی ہیں، فعل مضارع ہے، اور یہ تھرڈ پرسن کی طرف اشارہ ہے کیونکہ آگے السنتو ہے، زبانیں ہیں، زبانیں فیمیل ہیں، اس لیے السنتو، زبانیں، کم، تمہاری، کذیبہ، جھوٹ، ہاذا، یہ حلال حلال ہے، وہذا، اور یہ حرام حرام ہے، لتفترو، تاکہ تم گھڑ لو، افطرا یفتری، تفترونا، نون ڈراپ ہے یہاں سے لام زیر لی کی وجہ سے، اب یہ مضارع کے آگے لی لگ گیا تو اس کا مطلب ہم کریں گے تاکہ تم گھڑو، اللہ، اللہ پر، کذیبہ، جھوٹ، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، یفترونا، گھڑتے ہیں، افطرا یفتری، یفترونا، گھڑتے ہیں، اللہ، اللہ پر، کذیبہ، جھوٹ، لا یفلحون، نہیں وہ سب کامیاب ہوں گے، فلاح پائیں گے، افلح یفلحو سے، نہیں وہ سب کامیاب ہوں گے. اب یہاں پر دیکھیں بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ، نہیں تم کہو اپنی زبانوں سے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، حلال اور حرام کہنے کا حق ہمیں نہیں ہے، ایون کسی نبی کو بھی نہیں ہے، کوئی نبی بھی اپنی طرف سے کوئی چیز حلال اور حرام نہیں کر سکتا. ہم بہت آرام سے کہہ دیتے نا حلال چیز کو بھی، نہیں یہ حرام ہے مت کھاؤ. ایون اگر ایک بسکٹ کا پیکٹ ہوگا نا، اس کو بھی اس طرح کر کے بتا دیں گے کہ یہ تو بالکل حرام ہے، یہ تو یہودیوں کا ہے، اس میں تو یہ بنا ہوا ہے، یہ بالکل حرام ہے اور اس کو تو بالکل کھانا ہی نہیں چاہیے، اتنا ایسا کر دیتے ہیں جیسے وہ ہم حرام ہو گیا. نہیں، ہمارا حق نہیں ہے حلال چیز کو حرام کرنے کا یا حرام چیز کو حلال کرنے کا. ہاں اس کو دیکھو، اگر اس کے اندر کوئی حرام چیز ہے تو اس کو مت کھاؤ، لیکن اگر کوئی ہمیں مل ہی نہیں رہی ہے اس کے اندر حرام چیز اور زبردستی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نہیں مل رہی اور اس کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو حرام ہے مت کھاؤ، ایسا نہیں کہہ سکتے ہم. ہمارے پاس حق نہیں ہے. بہت لوگ میں نے ایسے دیکھے اتنے زیادہ ریجٹ ہو جاتے ہیں، سختی اور تلخی اتنی زیادہ آ جاتی ہے، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، یہ جو ہے اس کا ہے، یہ اس کا ہے اور اس کے اندر حرام ہو سکتا ہے، اور چاہے ہو نہ حرام ہے اور یہ حرام ہے مت کھاؤ. اب مت کھاؤ باڈی کے لیے اچھا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو حرام کہہ دینا اور اپنی طرف سے جو حرام ہے اس کو حلال کہہ دینا، یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ گڑنا ہے. اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ گڑ رہے ہیں. یہ دیکھیے شیطان نیکیوں کے راستے سے بھی آتا ہے. بہت زیادہ سوچ سمجھ کر اپنے منہ سے اور اپنی زبانوں سے باتیں نکالنی چاہیے، ایسا نہ ہو جو بات ہے ہی نہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم گڑ دیں. تو یہ حلال اور حرام بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ گڑنا. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ گڑیں گے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیاب نہیں کریں گے، کیونکہ اہل مکہ یہی کام کرتے تھے.
تو دیکھیں یہ بھی آتا ہے روایتوں میں، بعض روایتوں میں، کہ زبردستی چیزوں کے اندر حرام کو تلاش بھی نہیں کرنا چاہیے، نہیں مل رہی تو تلاش بھی نہیں کرنا چاہیے زبردستی. ہاں حلال کھانا چاہیے، پاکیزہ کھانا چاہیے، طیب کھانا چاہیے، کھانے پینے پر بہت دھیان دینا چاہیے، کیونکہ جیسا ہم کھائیں گے ویسی ہماری باڈی ہوگی، ویسے ہمارے تاثرات آئیں گے. آپ کو پتا ہے پگ کا گوشت ایک تو وہ گندا ہوتا ہی ہے، اس کے اندر ایک اور بات بھی ہوتی ہے، اس کی جو پگ کی جو خاصیت ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو اس کی فیمیل پگ ہوتی ہے وہ اس کو سب کے لیے اویلیبل کرا دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی بھی آئے اس کے ساتھ اور وہ کوئی بھی اس کے ساتھ رہے، ٹھیک ہے. جبکہ عام جانوروں میں یہ نہیں بات ہوتی، جو جس وقت جو جس کا فیمیل ہوتا ہے وہ اسی کا رہتا ہے نا. لیکن پگ کے اندر یہ خاص بات ہوتی ہے، ایک کے ساتھ 4 5 ہوتے ہیں، اور پھر وہی تاثیر، اور ایک گوشت بھی اس کا غلط ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، اور پھر وہی تاثیر جو ہے نا ان کی باڈی میں آ جاتی ہے، کیونکہ جیسا کھاتے ہیں ویسے ہو جاتے ہیں. اور پھر دیکھیں آپ ویسٹرن میں جائیں آپ، وہ خوب پگ کا گوشت کھاتے ہیں، اور پھر ان کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے، وہ جو ہے پھر کوئی محرم نامحرم، کوئی باؤنڈیشن، کوئی باؤنڈریز کچھ نہیں ہوتی. ایک فیمیل ہے تو وہ کتنوں کے ساتھ ہوتی ہے نہیں پتا. تو جیسا کھاتے ہیں ویسی تاثرات آتی ہیں، اس لیے بھی خاص طور سے پگ کا گوشت منع کیا گیا ہے. اور وہ گندگی بھی کھاتا ہے، سب سے بڑی بات یہ، تو گندگی کھاتا ہے تو پھر گندگی ہمارے اندر تاثرات آئے گی، تو پھر اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا. جو پنجوں سے نوچنے والے جانور ہوتے ہیں، جو چیر پھاڑ کرتے ہیں، وہ بھی کیوں حرام ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ درندوں جیسی تاثیر ہمارے اندر آ جائے گی. پھر جیسے درندے ہوتے ہیں ویسی، کیونکہ درندے منع ہوتے ہیں نا، جیسے شیر ہے شیر کھا سکتے ہیں، چیتا ہے چیتا کھا سکتے ہیں، اگر ویسے ہی تاثرات ہماری باڈی میں، ویسے ہی ہماری باڈی کا وہ ہو جائے گا. تو اس لیے کھانے پینے پہ جیسا ہم کھائیں گے، حلال کھائیں گے، پاکیزہ کھائیں گے، ہماری باڈی بھی ایسی ہوگی، اور ہم حلال اور پاکیزہ ہوں گے، ٹھنڈے مزاج کے ہوں گے، اچھے بیہیویئر کے ہوں گے، نسلیں بھی اچھی آئیں گی، آگے بڑھیں گی. لیکن ہاں زبردستی حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں کہنا چاہیے. بس یہ میں کہہ رہی ہوں، جو چیز حلال ہے اس کو حرام کسی بھی طرح آپ کو نہیں کہنا، اپنے منہ سے نہیں نکالنا، کیونکہ یہ حق صرف اللہ کا ہے اور اللہ نے ہی دیا ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ نے یہ حق اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا، ایون نبیوں کو بھی نہیں دیا، تو یہ حق اللہ کا ہے بس.